यिर्मयाह नबी का सहीफा 45वां बाब। शाह यहूदा यहोयाकीम बिन यूसिया के चौथे बरस में जब बारूक बिन नेरिया यिर्मयाह की ज़ुबानी कलाम को किताब में लिख रहा था, तो यिर्मयाह ने उससे कहा, ए बारूक, खुदावंद इसराइल का खुदा तेरी बाबत यूं फरमाता है कि तूने कहा मुझ पर अफसोस कि खुदावंद ने मेरे दुख दर्द पर गम भी बढ़ा दिया। मैं कराहते कराहते थक गया और मुझे आराम न मिला। तो उससे यूं कहना कि खुदावंद फरमाता है, देख, इस तमाम मुल्क में जो कुछ मैंने बनाया गिरा दूंगा और जो कुछ मैंने लगाया उखाड़ फेंकूंगा। और क्या तू अपने लिए अमूर अजीम की तलाश में है? उनकी तलाश छोड़ दे, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, देख, मैं तमाम बशर पर बला नाजिल करूंगा, लेकिन जहां कहीं तू जाए तेरी जान तेरे लिए गनीमत ठहराऊंगा। यिर्मयाह नबी का सहीफा 46वां बाब। खुदावंद का कलाम जो यिर्मयाह नबी पर अक़वाम की बाबत नाजिल हुआ, मिस्र की बाबत, शाह मिस्र फ़िरौन निको की फ़ौज की बाबत जो दरियाए फ़रात के किनारे पर कर कमीस में थी, जिसको शाह बाबल नबूकदरज़र ने शाह यहूदा यहोयाकीम बिन यूसिया के चौथे बरस में शिकस्त दी। सिपर और ढाल को तैयार करो और लड़ाई पर चले आओ, घोड़ों पर साज लगाओ, सवार हो तुम सवार हो और खौद पहन कर निकलो, नेज़ों को सकील करो, बख्तर पहनो। मैं उनको घबराए हुए क्यों देखता हूँ? वो पलट गए, उनके बहादुरों ने शिकस्त खाई, वो भाग निकले और पीछे फिर कर नहीं देखते, क्योंकि चारों तरफ खौफ है। खुदावंद फरमाता है, ना सुबकपा भागने पाएगा, ना बहादुर बच निकलेगा। शिमाल में दरिया फ़रात के किनारे उन्होंने ठोकर खाई और गिर पड़े। ये कौन है जो दरिया नील की मानिंद बढ़ा चला आता है, जिसका पानी सैलाब की मानिंद मौजज़न है? मिस्र नील की तरह उठता है और उसका पानी सैलाब की मानिंद मौजज़न है, और वो कहता है कि मैं चढ़ूँगा और ज़मीन को छिपा लूँगा, मैं शहरों को और उनके बाशिंदों को नेस्त कर दूँगा। घोड़े बरांगीख्ता हों, रथ हवा हो जाएं, और कूश और फूत के बहादुर जो सिपर बरदार हैं और लूदी जो कमान कशी और तीर अंदाजी में माहिर हैं निकले, क्योंकि ये खुदावंद रब्बुल अफ़वाज का दिन यानी इंतकाम का रोज़ है, ताकि वो अपने दुश्मनों से इंतकाम ले। पस तलवार खा जाएगी और शेर होगी और उनके खून से मस्त होगी, क्योंकि खुदावंद रब्बुल अफ़वाज के लिए शिमाली सरजमीन में दरियाए फ़रात के किनारे एक ज़बीहा है। या कुंवारी दुख्तरे मिस्र, जिलाद को चढ़ जा और बलसान ले। तू बेफ़ायदा तरह तरह की दवाएं इस्तेमाल करती है, तू शिफा ना पाएगी। कौमों ने तेरी रुसवाई का हाल सुना और ज़मीन तेरे नाले से मामूर हो गई, क्योंकि बहादुर एक दूसरे से टकरा कर बाहम गिर गए। वो कलाम जो खुदावंद ने यिर्मयाह नबी को शाह बाबल नबूकदरज़र के आने और मुल्क मिस्र को शिकस्त देने के बारे में फरमाया, मिस्र में आशकारा करो, मजदाल में इश्तहार दो, हाँ नूफ और तखफीस में मुनादी करो, कहो कि अपने आप को तैयार कर, क्योंकि तलवार तेरी चारों तरफ खाई जाती है। तेरे बहादुर क्यों भाग गए? वो खड़े ना रह सके, क्योंकि खुदावंद ने उनको गिरा दिया। उसने बहुतों को गुमराह किया। हाँ, वो एक दूसरे पर गिर पड़े और उन्होंने कहा, उठो, हम मोहलक तलवार के जुल्म से अपने लोगों में और अपने वतन को फिर जाएं। वो वहाँ चिल्लाए कि शाह मिस्र फ़िरौन बर्बाद हुआ, उसने मुकर्रा वक्त को गुजर जाने दिया। वो बादशाह जिसका नाम रब्बुल अफ़वाज है यूं फरमाता है कि मुझे अपनी हयात की कसम, जैसा तबूर पहाड़ों में और जैसा करमिल समुंदर के किनारे है, वैसा ही वो आएगा। ए बेटी जो मिस्र में रहती है, असीरी में जाने का सामान कर, क्योंकि नूफ वीरान और भस्म होगा, उसमें कोई बसने वाला ना रहेगा। मिस्र निहायत खूबसूरत बछिया है, लेकिन शिमाल से तबाही आती है, बल्कि आ पहुंची। उसके मजदूर सिपाही भी उसके दरमियान मोटे बछड़ों की मानिंद हैं, पर वो भी रूगर्दान हुए, वो इकट्ठे भागे, वो खड़े न रह सके।
کیونکہ ان کی ہلاکت کا دن ان پر آ گیا، ان کی سزا کا وقت آ پہنچا۔ وہ سانپ کی مانند چلائے گی، کیونکہ وہ فوج لے کر چڑھائی کریں گے اور کلہاڑے لے کر لکڑہاروں کی مانند اس پر چڑھ آئیں گے۔ وہ اس کا جنگل کاٹ ڈالیں گے، اگرچہ وہ ایسا گھنا ہے کہ کوئی اس میں سے گزر نہیں سکتا، خداوند فرماتا ہے، کیونکہ وہ ٹڈیوں سے زیادہ بلکہ بے شمار ہیں۔ دختر مصر رسوا ہو گئی، وہ شمالی لوگوں کے حوالے کی جائے گی۔ رب الافواج اسرائیل کا خدا فرماتا ہے، دیکھ، میں آمون نو کو اور فرعون اور مصر اور اس کے معبودوں اور اس کے بادشاہوں کو، یعنی فرعون اور ان کو جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، سزا دوں گا، اور میں ان کو ان کے جانی دشمنوں اور شاہ بابل نبوکد رزر اور اس کے ملازموں کے حوالے کر دوں گا۔ لیکن اس کے بعد وہ پھر ایسی آباد ہوگی جیسی اگلے دنوں میں تھی۔ خداوند فرماتا ہے، لیکن اے میرے خادم یعقوب، ہراسان نہ ہو، اور اے اسرائیل، گھبرا نہ جا، کیونکہ دیکھ، میں تجھے دور سے اور تیری اولاد کو ان کی اسیری کی زمین سے رہائی دوں گا، اور یعقوب واپس آئے گا اور آرام و راحت سے رہے گا، اور کوئی اسے نہ ڈرائے گا۔ اے میرے خادم یعقوب، ہراسان نہ ہو، خداوند فرماتا ہے، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اگرچہ میں ان سب قوموں کو جن میں میں نے تجھے ہانک دیا نیست و نابود کروں، تو بھی میں تجھے نیست و نابود نہ کروں گا، بلکہ مناسب تنبیہ کروں گا اور ہرگز بے سزا نہ چھوڑوں گا۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ 47واں باب۔ خدا ان کا کلام جو یرمیہ نبی پر فلسطینیوں کی بابت نازل ہوا، اس سے پیشتر کہ فرعون نے غزہ کو فتح کیا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، شمال سے پانی چڑھیں گے اور سیلاب کی طرح ہوں گے، ہر ملک پر اور سب پر جو اس میں ہے، شہر پر اور اس کے باشندوں پر بہہ نکلیں گے۔ اس وقت لوگ چلائیں گے اور ملک کے سب باشندے نالہ کریں گے۔ اس کے طاقتور گھوڑوں کے سموں کی ٹاپ کی آواز سے، اس کے رتھوں کے ریلے اور اس کے پہیوں کی گڑگڑاہٹ سے باپ کمزوری کے باعث اپنے بچوں کی طرف لوٹ کر نہ دیکھیں گے۔ یہ اس دن کے سبب سے ہوگا جو آتا ہے کہ سب فلسطینیوں کو غارت کرے اور سور اور سیدا سے ہر مددگار کو جو باقی رہ گیا ہے نیست کرے، کیونکہ خداوند فلسطینیوں کو یعنی کفتور کے جزیرے کے باقی لوگوں کو غارت کرے گا۔ غزہ پر چند لاپا نہ آیا ہے، اسکلون اپنی وادی کے بقیہ سمیت نیست کیا گیا۔ تو کب تک اپنے آپ کو کاٹتا جائے گا؟ اے خداوند کی تلوار، تو کب تک نہ ٹھہرے گی؟ تو چل، اپنے غلاف میں آرام لے اور ساکن ہو۔ وہ کیسے ٹھہر سکتی ہے جبکہ خداوند نے اسکلون اور سمندر کے ساحل کے خلاف اسے حکم دیا ہے، اس نے اسے وہاں مقرر کیا ہے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ 48واں باب۔ مواب کی بابت رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ نبو پر افسوس کہ وہ ویران ہو گیا۔ کریتائم رسوا ہوا اور لے لیا گیا، مسجاب خجل اور پست ہو گیا، اب مواب کی تعریف نہ ہوگی۔ حسبون میں انہوں نے یہ کہہ کر اس کے خلاف منصوبے باندھے ہیں کہ آؤ ہم اسے نیست کریں کہ وہ قوم نہ کہلائے۔ اے مدمین، تو بھی کاٹ ڈالا جائے گا، تلوار تیرا پیچھا کرے گی۔ حور و نعیم میں چیخ پکار، ویرانی اور بڑی تباہی ہوگی۔ مواب برباد ہوا، اس کے بچوں کے نوحہ کی آواز سنائی دیتی ہے، کیونکہ لوہیت کی چڑھائی پر آہ و نالہ کرتے ہوئے چڑھیں گے۔ یقیناً حور و نعیم کی اترائی پر مخالف ہلاکت کی سی آواز سنتے ہیں۔ بھاگو، اپنی جان بچاؤ اور بیابان میں رتما کے درخت کی مانند ہو جاؤ، اور چونکہ تو نے اپنے کاموں اور خزانوں پر تکیہ کیا، اس لیے تو بھی گرفتار ہوگا، اور کموس اپنے کاہنوں اور عمرا سمیت اسیر ہو کر جائے گا، اور غارت گر ہر ایک شہر پر آئے گا اور کوئی شہر نہ بچے گا۔ وادی بھی ویران ہوگی اور میدان اجاڑ ہو جائے گا، جیسا خداوند نے فرمایا ہے۔ مواب کو پر لگا دو
تاکہ اڑ جائے، کیونکہ اس کے شہر اجاڑ ہوں گے اور ان میں کوئی بسنے والا نہ ہوگا۔ جو خداوند کا کام بے پرواہی سے کرتا ہے اور جو اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے، ملعون ہو۔ مواب بچپن ہی سے آرام سے رہا ہے اور اس کی تلچھٹ تہ نشین رہی، نہ وہ ایک برتن سے دوسرے میں اونڈیلا گیا اور نہ اسیری میں گیا، اس لیے اس کا مزہ اس میں قائم ہے اور اس کی بو نہیں بدلی۔ سو دیکھ، وہ دن آتے ہیں، خداوند فرماتا ہے کہ میں اونڈیلنے والوں کو اس کے پاس بھیجوں گا کہ وہ اسے الٹائیں اور اس کے برتنوں کو خالی اور مٹکوں کو چکنا چور کریں۔ تب موعظ کموز سے شرمندہ ہوگا، جس طرح اسرائیل کا گھرانہ بیتیل سے جو اس کا بھروسہ تھا خجل ہوا۔ تم کیوں کر کہتے ہو کہ ہم پہلوان ہیں اور جنگ کے لیے زبردست سورما ہیں؟ مواب غارت ہوا، اس کے شہروں کا دھواں اٹھ رہا ہے اور اس کے چیدہ جوان قتل ہونے کو اتر گئے۔ وہ بادشاہ فرماتا ہے جس کا نام رب الافواج ہے، نزدیک ہے کہ مواب پر آفت آئے اور ان کا وبال دوڑا آتا ہے۔ اے اس کے ارد گرد والو، سب اس پر افسوس کرو، اور تم سب جو اس کے نام سے واقف ہو کہو کہ یہ موٹا عصا اور خوبصورت ڈنڈا کیوں کر ٹوٹ گیا۔ اے بیٹی جو دیبون میں بستی ہے، اپنی شوکت سے نیچے اتر اور پیاسی بیٹھ، کیونکہ مواب کا غارت کر تجھ پر چڑھایا ہے اور اس نے تیرے قلعوں کو توڑ ڈالا۔ اے اروئیر کی رہنے والی، تو راہ پر کھڑی ہو اور نگاہ کر، بھاگنے والے سے اور اس سے جو بچ نکلی ہو پوچھ کہ کیا ماجرا ہے۔ مواب رسوا ہوا کیونکہ وہ پست کر دیا گیا۔ تم واویلا مچاؤ اور چلاؤ، ارنون میں اشتہار دو کہ مواب غارت ہو گیا، اور کہ صحرا کی اطراف پر، ہولون پر اور یساح پر اور مفات پر اور دیبون پر اور نبو پر اور بیت دبلتائم پر اور کریتائم پر، بیت جمول اور بیت معون پر، کریوت پر اور بصرہ اور ملک مواب کے دور و نزدیک کے سب شہروں پر عذاب نازل ہوا ہے۔ مواب کا سینگ کاٹا گیا اور اس کا بازو توڑا گیا۔ خداوند فرماتا ہے تم اس کو بدہوش کرو، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خداوند کے مقابل کیا۔ مواب اپنی قے میں لوٹے گا اور مسخرہ بنے گا۔ کیا اسرائیل تیرے آگے مسخرہ نہ تھا؟ کیا وہ چوروں کے درمیان پایا گیا کہ جب کبھی تو اس کا نام لیتا تھا تو سر ہلاتا تھا؟ اے مواب کے باشندوں، شہروں کو چھوڑ دو اور چٹان پر جا بسو اور کبوتر کی مانند بنو جو گہرے غار کے منہ کے کنارے پر آشیانہ بناتا ہے۔ ہم نے مواب کا تکبر سنا ہے، وہ نہایت مغرور ہے، اس کی گستاخی بھی اور اس کی شیخی اور اس کا گھمنڈ اور اس کے دل کا تکبر۔ میں اس کا قہر جانتا ہوں، خداوند فرماتا ہے، وہ کچھ نہیں اور اس کی شیخی سے کچھ بن نہ پڑا۔ اس لیے میں مواب کے لیے واویلا کروں گا، خسارے مواب کے لیے میں زار زار روؤں گا۔ کیر ہرس کے لوگوں کے لیے ماتم کیا جائے گا۔ اسبما کی طاق میں یازیر کے رونے سے زیادہ تیرے لیے روؤں گا۔ تیری شاخیں سمندر تک پھیل گئی، وہ یازیر کے سمندر تک پہنچ گئی۔ غارت کر تیرے تابستانی میووں پر اور تیرے انگوروں پر آ پڑا ہے۔ خوشی اور شادمانی ہرے بھرے کھیتوں سے اور مواب کے ملک سے اٹھا لی گئی، اور میں نے انگور کے حوض میں باقی نہیں چھوڑی۔ اب کوئی للکار کر نہ لتاڑے گا، ان کا للکارنا نہ ہوگا۔ حسبون کے رونے سے وہ اپنی آواز کو الیالہ اور یحز تک اور زغر سے ہورنائم تک، اجلت شلیشیاہ تک بلند کرتے ہیں، کیونکہ نمریم کے چشمے بھی خراب ہو گئے ہیں۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ جو کوئی اونچے مقام پر قربانی چڑھاتا ہے اور جو کوئی اپنے معبودوں کے آگے بخور جلاتا ہے، مواب میں سے نیست کر دوں گا۔ بس میرا دل مواب کے لیے بانسری کی مانند آہیں بھرتا اور کیر ہرس کے لوگوں کے لیے شہناؤں کی طرح فغان کرتا ہے، کیونکہ اس کا فراوان ذخیرہ تلف ہو گیا۔ فی الحقیقت ہر ایک سر منڈا ہے اور ہر ایک کی داڑھی کتری گئی ہے، ہر ایک کے ہاتھ پر زخم ہے
اور ہر ایک کی کمر پر ٹاٹ۔ مواب کے سب گھروں کی چھتوں پر اور اس کے سب بازاروں میں بڑا ماتم ہوگا، کیونکہ میں نے مواب کو اس برتن کی مانند جو پسند نہ آئے توڑا ہے۔ خداوند فرماتا ہے وہ واویلا کریں گے اور کہیں گے کہ اس نے کیسی شکست کھائی۔ مواب نے شرم کے مارے کیونکہ اپنی پیٹھ پھیری۔ بس مواب سب ارد گرد والوں کے لیے ہنسی اور خوف کا باعث ہوگا، کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ وہ عقاب کی مانند اڑے گا اور مواب کے خلاف بازو پھیلائے گا۔ وہاں کے شہر اور قلعے لے لیے جائیں گے، اور اس دن مواب کے بہادروں کے دل زچہ کے دل کی طرح ہوں گے، اور مواب ہلاک کیا جائے گا اور قوم نہ کہلائے گا، اس لیے کہ اس نے خداوند کے مقابل اپنے آپ کو بلند کیا۔ خوف اور گڑا اور دام تجھ پر مسلط ہوں گے۔ اے ساکن مواب، خداوند فرماتا ہے جو کوئی دہشت سے بھاگے گڑے میں گرے گا، اور جو گڑے سے نکلے دام میں پھنسے گا، کیونکہ میں ان پر ہم مواب پر ان کی سیاست کا برس لاؤں گا۔ خداوند فرماتا ہے جو بھاگے سو حسبون کے سائے تلے بیتاب کھڑے ہیں، پر حسبون سے آگ اور سیہون کے وسط سے ایک شعلہ نکلے گا، اور مواب کی داڑھی کے کونے کو اور ہر ایک فسادی کی چاند کو کھا جائے گا۔ ہائے تجھ پر اے مواب، کموس کے لوگ ہلاک ہوئے، کیونکہ تیرے بیٹوں کو اسیر کر کے لے گئے، اور تیری بیٹیاں بھی اسیر ہوئیں۔ باوجود اس کے میں آخری دنوں میں مواب کے اسیروں کو واپس لاؤں گا، خداوند فرماتا ہے۔ مواب کی عدالت یہاں تک ہوئی